अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल फ्यूचर एआई स्कूल में एक बार फिर खुशामदीद। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ये है हमारी 8वीं किस्त और ये जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब एआई योर स्मार्टेस्ट पार्टनर इन लाइफ एंड वर्क के 8वें बाब पर मबनी है। आज हम एक ऐसे मौजू पर गहराई में बात करने वाले हैं जो एआई के साथ काम करने के तरीके को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। हम बात करेंगे प्रॉम्प्ट्स की साइंस पर, यानी एआई से वो काम कैसे करवाया जाए जो हम वाकई चाहते हैं। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, आपके पास एक ऐसा पार्टनर है जो कुछ भी बन सकता है। एक मुंझा हुआ वकील, एक तजुर्बाकार डॉक्टर, एक शातिर स्ट्रेटेजिस्ट या एक तख्लीकी डिजाइनर। यही एआई का वादा है। ये सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक ज़हीन पार्टनर बनने की सलाहियत रखता है जो किसी भी माहिर का रूप धार सकता है। ये वाकई एक इनकलाबी ख्याल है कि दुनिया भर की महारत हमारी उंगलियों पर दस्तयाब है। लेकिन यहाँ एक मसला है। अगर एआई वाकई इतना ताकतवर है तो फिर अक्सर हमें उससे मायूसकुन, बिल्कुल आम से या बाज़ात बिल्कुल बेकार जवाबात क्यों मिलते हैं। मुझे यकीन है कि हम सब इस तजर्बे से गुजरे हैं जहां हम एक ज़बरदस्त जवाब की उम्मीद लगाते हैं लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकलता। तो गड़बड़ कहाँ है? देखें, इस मसले की जड़ एआई के साथ हमारी पार्टनरशिप की बुनियाद में है और असूल बहुत सीधा है। आउटपुट का मेयार, यानी जो जवाब हमें मिलता है, वो पूरी तरह से इनपुट के मेयार पर मुनहसर है, यानी जो हिदायत हम उसे देते हैं। सीधे अल्फाज में, जैसी हिदायत वैसा नतीजा। ये एक दो तरफा ताल्लुक है और इसमें हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही है जितनी कि एआई की। इसको समझने के लिए प्रॉम्प्ट्स की दो किस्मों को देखते हैं। एक तरफ है कमज़ोर प्रॉम्प्ट, ये बस एक सादा सा मुबहम सवाल होता है जो तुक्केबाजी पर मबनी होता है, और दूसरी तरफ है एक ताकतवर प्रॉम्प्ट जो कि एक बाकायदा साइंस है। ये एक ब्लूप्रिंट की तरह वाज़े, एक हिकमत अमली की तरह सोचा समझा और एक मुआहिदे की तरह मुनज़्ज़म होता है। आज हम तुक्केबाजी को पीछे छोड़कर इस साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें इस ख्याल को मज़ीद गहराई से समझते हैं कि एक जदीद प्रॉम्प्ट आखिर है क्या। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक सवाल पूछने से कहीं ज़्यादा है। ये एक साइंसी ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है जो एआई को बेहतरीन नताइज देने के लिए कदम ब कदम रहनुमाई करता है। किताब का ये जुमला इस बात की बेहतरीन वजाहत करता है। एक प्रॉम्प्ट सिर्फ एक हुक्म नहीं है, ये एक गुफ्तगू है, एक ब्लूप्रिंट है और एक हिकमत अमली है। इसके 3 हिस्से हैं: गुफ्तगू यानी एक दो तरफा बातचीत, ब्लूप्रिंट यानी एक मुकम्मल मंसूबा, और हिकमत अमली यानी एक सोची समझी चाल। ये सिर्फ एक हिदायत नहीं है, ये एक पूरा गेम प्लान है। तो एक जदीद ताकतवर प्रॉम्प्ट में क्या क्या शामिल होता है? ये बहुत सी चीज़ों का मजमूआ है। ये एक दरख्वास्त है। ये एआई को सोचने का एक फ्रेमवर्क देता है। ये उसे ज़रूरी सियाको सब्बाक का एक पैकेट फराहम करता है। ये एक मुकम्मल असाइनमेंट की तरह होता है। इसमें किरदार की तारीफ भी होती है, आउटपुट का ढांचा भी, और यहाँ तक के लहजे और फॉर्मेट के लिए रहनुमाई भी। जब ये सारे अनासर इकट्ठे होते हैं तभी एआई अपनी पूरी सलाहियत दिखाता है। सवाल ये है कि हम ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म तरीके से कैसे करें? तो इसका जवाब एक प्रोफेशनल फ्रेमवर्क में है। ये वो मास्टर की है जो एआई से माहिरीन जैसे नताइज हासिल करने का ताला खोलती है। ये कोई अंदाज़ा नहीं बल्कि एक काबिल अमल मुनज़्ज़म अमल है। और ये है वो फ्रेमवर्क HGCDRS। अब ये शायद थोड़ा पेचीदा लगे लेकिन ये बहुत आसान है। आइए इसे जल्दी से देखते हैं। H यानी हैट, मतलब एआई को एक माहिर का किरदार देना। G यानी गोल, हमारा हतमी मकसद। C यानी कॉन्टेक्स्ट, ज़रूरी पस मंज़र की मालूमात। D यानी डेटा, वो मवाद जो इस्तेमाल करना है। R यानी रिक्वायरमेंट्स, यानी अंदाज और फॉर्मेट की शराइत। और आखिर में S यानी स्टेप्स, एआई को सोचने का तरीका बताना। ठीक है, तो अब वक्त है इस फ्रेमवर्क को एक एक करके समझने का। हम हर उनसुर को तफसील से देखेंगे और ये जानेंगे कि ये हमारी एआई के साथ गुफ्तगू को कैसे एक आम बातचीत से एक प्रोफेशनल पार्टनरशिप में बदल देता है। चलें शुरू करते हैं एच से, यानी हीट। ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। इसका सीधा मतलब है एआई को एक माहिर की टोपी पहनाना, उसे एक किरदार देना। जब हम एआई को कहते हैं कि वो एक ख़ास शोबे के माहिर, एक प्रोफेशनल के तौर पर सोचे, तो उसके जवाबात का मयार फौरी तौर पर आसमान पर पहुंच जाता है। ये एआई को एक ख़ास ज़हनियत और इल्म के दायरे में लॉक करके खड़ा करने जैसा है। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं, एक हाई कोर्ट की जज के तौर पर काम करो।
فوراً اس کے جواب میں قانونی گہرائی اور سنجیدگی آ جائے گی۔ یا کہیں ایک سینئر سافٹ ویئر آرکیٹیکٹ کے طور پر کام کرو تو وہ تکنیکی تفصیلات اور بہترین طریقوں پر توجہ دے گا۔ آپ اسے ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجسٹ یا ایک قرآنی اسکالر کا کردار بھی دے سکتے ہیں۔ ہر کردار اس کے جواب دینے کے انداز، الفاظ کے چناؤ اور سوچ کو مکمل طور پر بدل دے گا۔ فریم ورک میں اگلا قدم ہے جی، یعنی گول یا مقصد۔ یہاں ہمیں اے آئی کو بالکل واضح طور پر بتانا ہوگا کہ ہم آخر میں کیا چاہتے ہیں، منزل کیا ہے۔ اگر سفر شروع کرنے سے پہلے منزل ہی واضح نہ ہو تو بھٹکنے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مقصد جتنا صاف اور سیدھا ہوگا، نتیجہ اتنا ہی ٹو دا پوائنٹ ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ کتنے واضح اہداف ہیں؟ تمہارا مقصد ایک صفحے کا خلاصہ تیار کرنا ہے، بہت صاف؟ یا تمہارا مقصد اس پالیسی کو نئے سرے سے ڈیزائن کرنا ہے؟ یا پھر تمہارا مقصد 20 نئے تخلیقی آئیڈیاز تیار کرنا ہے؟ یہ اہداف بہت مخصوص ہیں اور اے آئی کو بالکل پتا ہے کہ اسے کیا کر کے دینا ہے۔ اب آتے ہیں سی پر، یعنی کانٹیکسٹ یا سیاق و سباق۔ یہ بہت اہم ہے۔ اے آئی ہمارے دماغ کو نہیں پڑھ سکتا، وہ صورتحال کو تب تک نہیں سمجھ سکتا جب تک ہم اسے ضروری پس منظر فراہم نہ کریں۔ اور ایک اصول یاد رکھیں، اچھا اور تفصیلی سیاق و سباق دینے کا مطلب ہے کم غلطیاں اور زیادہ متعلقہ جوابات۔ تو سیاق و سباق میں کیا کیا شامل ہو سکتا ہے؟ بہت کچھ۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے سامعین کون ہیں، کیا آپ بچوں کے لیے لکھوا رہے ہیں یا سائنسدانوں کے لیے۔ آپ اس کام کا مقصد بتا سکتے ہیں، یہ کس صنعت یا علاقے سے متعلق ہیں یہ بتا سکتے ہیں، یا اس موضوع پر ماضی میں کیا فیصلے ہو چکے ہیں یہ بھی بتا سکتے ہیں۔ یہ ساری معلومات اے آئی کو بہترین جواب دینے میں مدد کرتی۔ فریم ورک کا چوتھا اور بہت ہی اہم حصہ ہے ٹی، یعنی ڈیٹا۔ یہاں ہم اے آئی کو وہ مخصوص مواد، متن یا اعداد و شمار دیتے ہیں جو اسے استعمال کرنے ہیں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس سے اے آئی کے ہیلوسینیشنز یعنی غلط معلومات گھڑنے کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ جب آپ اسے اپنا ڈیٹا دیتے ہیں تو وہ انٹرنیٹ سے اندازے لگانے کے بجائے آپ کے فراہم کردہ حقائق پر انحصار کرتا ہے۔ اور ڈاٹا فراہم کرنا بہت ہی آسان ہے۔ آپ سیدھا کہہ سکتے ہیں متن یہ ہے اور آگے متن پیسٹ کر دیں، اعداد و شمار یہ ہیں یا کیس کا اقتباس یہ رہا۔ اپنے کام کی درستگی کو یقینی بنانے کا یہ سب سے بہترین اور محفوظ طریقہ ہے۔ پانچواں عنصر ہے آر، یعنی ریکوائرمنٹس یا ضروریات۔ یہاں آپ ڈائریکٹر کی کرسی پر بیٹھتے ہیں۔ آپ اے آئی کو بتاتے ہیں کہ آؤٹ پٹ کیسا دکھنا چاہیے، اس کا انداز کیا ہو، لہجہ کیسا ہو اور فارمیٹ کیا ہو۔ اس سے سارا ابہام ختم ہو جاتا ہے اور آؤٹ پٹ پر آپ کو مکمل کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ہدایات دے سکتے ہیں، سادہ اور آسان زبان استعمال کرو یا صرف 200 الفاظ میں لکھو، یا قائل کرنے والا پرسویسو لہجہ اپناؤ، یا پھر جواب کو بلٹ پوائنٹس کی شکل میں فارمیٹ کرو۔ یہ چھوٹی چھوٹی ہدایات لگتی ہیں لیکن یہ حتمی نتیجے پر زمین آسمان کا فرق ڈال سکتی ہیں۔ تو جب ہم اس پورے HGCDRS فریم ورک کو استعمال کرتے ہیں تو اے آئی کے ساتھ ہماری بات چیت کی نوعیت ہی بدل جاتی ہے۔ ہم بے ترتیب حادثاتی ہدایات سے نکل کر ایک سوچے سمجھے ارادی بلو پرنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ اے آئی کو استعمال کرنے کے انداز میں ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم تکے بازی سے سائنس کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک عام سے سوال سے ایک طاقتور معاہدے کی طرف۔ جب ہم پرومپٹنگ کو اس سائنسی نظریے سے دیکھتے ہیں تو اے آئی کے ساتھ ہماری شراکت داری کہیں زیادہ نتیجہ خیز، قابل اعتماد اور طاقتور بن جاتی ہے۔ تو اب جبکہ یہ بلو پرنٹ، یہ نقشہ واضح ہے، اصل سوال یہ ہے کہ آپ اس سے کیا تعمیر کریں گے۔ اس نئے علم کے ساتھ امکانات کی کوئی حد نہیں۔ اگر آپ کو آج کی گفتگو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور۔ یہ تو بالکل بھی وہ نہیں جو میں چاہ رہا تھا۔ آج ہم اسی مسئلے کی جڑ تک پہنچیں گے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ اے آئی سے بات کرنا صرف سوال پوچھنا نہیں، بلکہ یہ تو ایک باقاعدہ سائنس ہے۔ یہ ایک بہت ہی عام مسئلہ ہے، تقریباً ہر کسی کو پیش آتا ہے۔ آپ اے آئی سے ایک بہت ہی شاندار، گہرے جواب کی امید لگاتے ہیں، لیکن بدلے میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ ایک عام سا، بالکل بے جان سا جواب۔ تو کیا مسئلہ اے آئی میں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مسئلہ اے آئی کی طاقت کا نہیں، مسئلہ ہمارے بات کرنے کے طریقے کا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آپ کسی بہت ہی ذہین انسان سے بات تو کر رہے ہوں، لیکن کسی ایسی زبان میں جو اسے ٹھیک سے سمجھ ہی نہ آ رہی ہو۔ تو اصل مسئلہ اے آئی کی ذہانت کا نہیں، بلکہ ہماری دی گئی ہدایات کا ہے۔
ذرا سوچیں، اگر آپ کے پاس دنیا کی سب سے تیز کار ہو لیکن آپ کو اسے چلانا ہی نہ آتا ہو تو کیا وہ کار آپ کے کسی کام کی ہے؟ ظاہر ہے نہیں، آپ مایوسی ہوں گے۔ اے آئی کے ساتھ بھی بالکل یہی معاملہ ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور ٹول ہے، لیکن اگر ہم اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا نہیں جانتے تو نتیجہ ہمیشہ ہماری امیدوں سے کم ہی ہوگا۔ یہاں ایک بہت سیدھا سا اصول کام کرتا ہے، جیسی ان پٹ ویسی آؤٹ پٹ، یعنی اگر آپ کمزور ہدایات دیں گے تو آپ کو کمزور نتائج ہی ملیں گے۔ اگر آپ ایک گول مول سا مبہم سا سوال پوچھیں گے تو جواب بھی ویسا ہی گول مول ملے گا، لیکن اگر آپ ایک واضح، تفصیلی اور سوچ سمجھ کر ہدایت دیں گے تو نتیجہ بھی اتنا ہی گہرا، اتنا ہی کارآمد ہوگا۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ کنٹرول ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر اے آئی سے بہترین کام کیسے کروایا جائے؟ یہ کوئی جادو ٹونا یا تکے بازی کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ مہارت ہے، ایک پوری سائنس ہے جس کے اپنے اصول اور ضابطے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک ماہر آرکیٹیکٹ کوئی بھی عمارت بنانے سے پہلے اس کا ایک مکمل بلو پرنٹ تیار کرتا ہے، ایک نقشہ بناتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی اے آئی کے لیے واضح ہدایات کا ایک بلو پرنٹ بنانا پڑتا ہے۔ اور یہ نقطہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ایک پرومپٹ یعنی کہ آپ کی ہدایت صرف ایک حکم نہیں ہے کہ یہ کر دو، نہیں، یہ ایک گفتگو کا آغاز ہے، ایک پوری حکمت عملی ہے، اور جیسا کہ ہم نے کہا ایک بلو پرنٹ ہے۔ اس کے ذریعے ہم اے آئی کو صرف یہ نہیں بتاتے کہ کیا کرنا ہے، بلکہ ہم اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے، اور بعض اوقات تو یہ بھی کہ کیوں کرنا ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اے آئی آپ کا دماغ نہیں پڑھ سکتا، وہ یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ تو بالکل ایک وکیل کی طرح ہے جو صرف قانونی معاہدے میں لکھی گئی باتوں پر عمل کرتا ہے۔ جو کچھ آپ نے واضح طور سے لکھا ہے وہ بس اسی پر عمل کرے گا، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں سوچے گا۔ اسی لیے ہماری ہر ہدایت کا بالکل واضح اور سوچا سمجھا ہونا لازمی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ بہتر ہدایات دیں کیسے؟ اس کا حل ایک منظم طریقے، ایک فریم ورک میں ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے دنیا بھر کے ماہرین بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ فریم ورک دراصل ہماری سوچ کو ایک ترتیب دیتا ہے تاکہ ہم اے آئی کو وہ تمام معلومات دے سکیں جس کی اسے ضرورت ہے۔ اس فریم ورک کا نام ہے HGCDR۔ تھوڑا ٹیکنیکل لگتا ہے نا، لیکن یہ بہت آسان ہے۔ آئیے اس کے 5 حصوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے H یعنی ہیٹ، اس کا مطلب ہے اے آئی کو کسی ماہر کا کردار دینا، اسے ایک ٹوپی پہنانا۔ پھر ہے G یعنی گول، مطلب اپنا آخری مقصد بالکل واضح کر دینا۔ اس کے بعد C یعنی کانٹیکسٹ، جس میں ہم ضروری پس منظر کی معلومات دیتے ہیں۔ پھر آتا ہے D یعنی ڈیٹا، وہ مواد جس پر اے آئی نے کام کرنا ہے۔ اور آخر میں R یعنی ریکوائرمنٹس، جس میں ہم بتاتے ہیں کہ ہمیں آؤٹ پٹ کس انداز اور فارمیٹ میں چاہیے۔ چلیں اب ان 5 عناصر کو ایک ایک کر کے ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں تاکہ ہم بھی ایک بہترین پرومپٹ تیار کر سکیں اور اے آئی سے وہ کام لے سکیں جو ہم واقعی چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور شاید سب سے دلچسپ حصہ ہے ہیٹ۔ اس کا مطلب ہے اے آئی کو ایک ماہر کا کردار دینا، اسے ایک خاص ٹوپی پہنانا۔ جب آپ اے آئی کو کہتے ہیں کہ تم ایک تجربہ کار وکیل ہو یا تم ایک سائنسدان ہو، تو آپ اسے صرف ایک معلوماتی مشین سے ایک ماہر کے طور پر سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اور یقین کریں، اس ایک چھوٹے سے قدم سے ہی جوابات کے معیار میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اے آئی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ہائی کورٹ کے جج کے طور پر کام کرے، تو پھر اس کا جواب قانونی دلائل اور حوالوں سے بھرا ہوگا۔ یا آپ اسے ایک مارکیٹنگ گرو کا کردار دے دیں تو وہ آپ کو بہترین کاروباری حکمت عملی بنا کر دے دے گا۔ ہر کردار اے آئی کے سوچنے، اس کے تجزیہ کرنے اور جواب دینے کے پورے انداز کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ہمارا دوسرا اہم عنصر ہے گول یعنی مقصد۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اے آئی کو بالکل صاف صاف بتائیں کہ ہمیں آخر میں چاہیے کیا۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کو اپنی منزل کا ہی نہیں پتا تو آپ سفر کیسے شروع کریں گے؟ اے آئی کے لیے بھی یہی اصول ہے۔ ایک واضح مقصد ایک واضح نتیجہ دیتا ہے۔ جیسے آپ کا مقصد ہو سکتا ہے کہ اس 50 صفحے کی رپورٹ کا 1 صفحے کا خلاصہ تیار کرو، یا اس پرانی کمپنی پالیسی کو آج کے دور کے حساب سے دوبارہ ڈیزائن کرو۔ یہ جو واضح اہداف ہوتے ہیں نا، یہ اے آئی کو بالکل صحیح سمت میں کام کرنے پر لگا دیتے ہیں۔ تیسرا عنصر ہے کانٹیکسٹ یعنی پس منظر۔ دیکھیں، اے آئی کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کس ملک میں ہیں، کس کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں، یا آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہمیں اسے بتانی پڑتی ہیں۔
یہ وہ ضروری معلومات ہیں جو ایک انسان تو خود ہی سمجھ جاتا ہے، لیکن مشین کو سمجھانی پڑتی ہیں۔ اگر آپ پس منظر نہیں دیں گے تو بہت ممکن ہے کہ اے آئی کا جواب نامکمل ہو یا سرے سے غلط ہی ہو۔ تو ایک اچھا پس منظر فراہم کرنے کے لیے ہمیں کیا بتانا چاہیے؟ ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ کام کن لوگوں کے لیے ہے، یعنی ہمارے سامعین کون ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، کیا کوئی خاص علاقائی یا قانونی حدود ہیں جن کا خیال رکھنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات اے آئی کو ایک انتہائی متعلقہ اور بالکل درست جواب دینے میں مدد کرتی ہیں۔ چوتھا ستون ہے ڈیٹا۔ اے آئی کو کام کرنے کے لیے خام مال یعنی مواد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم اسے اپنا مخصوص متن، اپنے اعداد و شمار یا اپنی رپورٹ دیتے ہیں تو ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ اس کا جواب ہماری دیے گئے مواد پر ہی مبنی ہو۔ یہ اے آئی کو غلط معلومات گھڑنے، جسے ہلوسینیشن بھی کہتے ہیں، سے روکنے کا سب سے بہترین اور مؤثر طریقہ ہے۔ اور ڈیٹا فراہم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ اپنے پرومپٹ میں صرف اتنا لکھ سکتے ہیں کہ یہ رہا متن، اس کا تجزیہ کرو، اور اس کے بعد اپنا سارا متن کاپی پیسٹ کر دیں۔ یہ اے آئی کو کام کرنے کے لیے ایک ٹھوس اور قابل اعتماد بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اور ہمارا آخری اور پانچواں عنصر ہے ریکوائرمنٹس۔ یہاں ہم ڈرائیونگ سیٹ پر آ جاتے ہیں۔ ہم اے آئی کو بتاتے ہیں کہ ہمیں آؤٹ پٹ کس شکل میں، کس انداز میں اور کس لہجے میں چاہیے۔ ہم فارمیٹ سے لے کر الفاظ کی تعداد تک ہر چیز پر مکمل کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے کسی بھی قسم کی غلط فہمی یا ابہام کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی سادہ زبان استعمال کرو، یا جواب کو بلٹ پوائنٹس کی شکل میں دو، یا پورا جواب 200 الفاظ سے زیادہ نہ ہو۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لہجہ ایسا ہو کہ پڑھنے والا قائل ہو جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی ہدایات آپ کو بالکل وہی آؤٹ پٹ حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ تو جب آپ ان پانچوں عناصر کو ایک ساتھ ملاتے ہیں، ہیٹ، گول، کانٹیکسٹ، ڈیٹا اور ریکوائرمنٹس، تو جادو ہوتا ہے۔ آپ اے آئی کو صرف ایک عام سے ٹول سے اپنے ایک پروفیشنل، ایک ماہر ساتھی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور اس مہارت کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ صحیح ہدایات کے ساتھ یہی اے آئی آپ کے لیے ایک قابل وکیل بن سکتا ہے، ایک تجربہ کار ڈاکٹر، ایک شاطر اسٹریٹجسٹ یا ایک تخلیقی ڈیزائنر بن سکتا ہے۔ یہ آپ کی ٹیم کا ایک ایسا رکن بن جاتا ہے جو کوئی بھی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو آخر میں سوال یہی ہے، اگر ایک پرومپٹ ایک بلو پرنٹ ہے، ایک نقشہ ہے، تو آپ اس سے کیا تعمیر کریں گے؟ اس نئی طاقت اور اس نئی سمجھ بوجھ کے ساتھ آپ کون سے بڑے مسائل حل کریں گے اور کون سی